बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और तेजियों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। उस पे डोनाल्ड ट्रंप के मुतज़ाद बयानात, कलाबाजियां और ईरान का 13 रोज बाद भी जवाबी कार्रवाइयां करना बता रहा है कि अमेरिका की गीदड़ बग्गियां खत्म हो चुकी। अब वो जो चाहता था वो नहीं हुआ। यहां तक कि ईरान की तरफ से, ईरान में बहुत ज्यादा उन्होंने तबाही मचाई, दुनिया का लेटेस्ट असला इस्तेमाल किया, एयरक्राफ्ट किया, मसाजिद में, स्कूलों में, दसगाहों में हमले किए, उनके सुप्रीम कमांडर को शहीद कर दिया और दीगर लोगों को कर दिया। लेकिन अमेरिकन अवाम ने साबित कर दिया कि जिंदा कौमें मुखालिफ मुल्क के कहने पर अपने नहीं करती। अब आखिरी इतला है कि कल अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ तकरीबन 1 घंटा तवील टेलीफोन गुफ्तगू के बाद अभी देर पहले रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर से भी राब्ता। बादुल नजर में ऐसा लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को भी ये मशवरा दिया गया है कि भाई पतली गली से निकलो, ना तुम 72 घंटे में रजीम चेंज कर सके, ना ईरान को पसपा कर सके, ना उनकी फौज को झुका सके, ना उनकी आवाम को तकसीम कर सके, और यहां तक कि इसराइल पर तवातर से हमले ने यह साबित कर दिया कि ईरान अपने आप में कामयाब हो गया। यहां तक कि वॉल स्ट्रीट ने की खबर के मुताबिक अमेरिकन सदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनके करीबी रुफकाकार ने मशवरा दिया है कि ये जंग तुम नहीं ईरान से जीत सकते, लिहाजा पतली गली से निकलो और जंग से बाहर निकलो। और ये मेरा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अपने मकासद पूरे कर लिए, जंग किसी भी वक्त खत्म होगी। नाज़रीन, जबकि ईरान ने कहा है, पासदार इनकलाब और ईरान ने, कि अब जंग खत्म होगी जब हम चाहेंगे। जिस शख्स ने हमारे मुल्क को, अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, वो जंग खत्म करने का फैसला नहीं करेगा। नाज़रीन, इस मौके पर पाकिस्तान, चीन और रूस का अहम किरदार है। अमेरिका ने इल्जाम लगाया था कि सैटेलाइट सिस्टम पर रशिया और चीन ईरान को दे रहा है, इसलिए ईरान के निशाने, मिसाइल के, ड्रोन के टिक करके अमेरिकन तनसीबात पर, इसराइली तनसीबात पर, उनकी एटमी तनसीबात पर, उनकी बख्तरबंद पर लग रहे हैं, और वो भागने पर मजबूर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ मुतज़ाद बयान, तो कहता है आज रात फिर हमला करूंगा, भाई अगे तू जरा करना सी कर लिया, होर कर लिया हमला, अब वो तुमसे नहीं जीतेगा। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान के कुछ वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा आइन हुकूमत अदालतों को कुछ अख्तियार देता है, उसमें रहे। हाँ, काश काश इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, साफी अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से, गैर जानिबदारी से पूरी करें। मुल्क पाकिस्तान हमारा है। और काश हुकूमत और सरकारी अफसरान भी जिस आइन का हलफ लिया था कि हम आइन के मुताबिक काम करेंगे, पार्टी नहीं बनेंगे, सियासत में नहीं लेंगे, सरकारी अफसरान ये भी काम ना करें। अगर आइन पे पासदारी हो जाती तो आज पाकिस्तान में ये हालात ना होते, आज लाखों लोग हर महीने मुल्क छोड़कर ना जाते, आज अदलिया आजाद होती तो एक मुल्क को एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला अमेरिका को इमरान खान जेल में ना होता, उसकी हुकूमत को एक साइफर पे ना चेंज किया जाता। अगर आईनी आजादी हमें दे दें, 38 सिक्के पाकिस्तान की अवाम की है, क्या हमें इंसाफ देते हो? क्या हजारे राय की पाबंदी है? ईमानदारी से खलफन कहो, आगे कुरान पाक रखो और कहो, क्या अदलिया आजाद है? क्या मुल्क में जमहूरियत है? क्या ईरान और इसराइल के हमले पर पार्लियामेंट में महमूद आज कोई अपोजिशन लीडर है, उन्होंने कहा पार्लियामेंट तो बेतुकीर कर दी गई है, यहां तो डिस्कस ही नहीं हुई कि पाकिस्तान ने सुप्रीम कमांडर ईरान के शहीद कर दिए गए, उस पर अमेरिका की मजामत नहीं की। क्या पाकिस्तान में सियासी जद्दोजहद, पुरअमन जद्दोजहद करने की इजाजत है? नेतन्याहू, जो हमारे पासपोर्ट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे इसराइल नहीं किया जा सकता, उसकी तस्वीरें, उसकी तकरीरें इसराइल के वजीर आजम की पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाई जाती है। लेकिन इमरान खान की बताएं मुझे कब आखिरी तकरीर मीडिया पर शॉर्ट चला? खैर, ये तो एक लंबी बात है, लेकिन एक अच्छी खबर है
کہ G7 ممالک کے اجلاس میں انہوں نے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہو گئی، پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی، ڈیزل کی قیمت کم ہو گئی. کیا پاکستانی عوام نے رات کے اندھیرے میں جو تیل اور ڈیزل کی قیمت میں بڑھایا تھا، جس کے بعد مہنگائی کا ایسا طوفان آیا کہ آٹا، سبزی، دال، گھی، چینی، سبزی ریڑھی والا، محل والا سب بکھلا گئے، چیخیں نکل آئی، کرائے بڑھ گئے، 10 گنا کرائے بڑھ گئے، 20% مہنگائی بڑھ گئی. کیا اب G7 میں کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے اس کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں کمی ہو گئی ہے، کیا پاکستان کب کرے گا؟ ناظرین، یہ تو اب پاکستان کے وزیر اعظم نے فرمایا پتھر دل پہ رکھا یا دل پتھر پہ رکھا ہے، نہیں، صرف ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں. اور یہ پاکستان بڑا زرخیز ہے. خدا کے لیے ہم سب بینگ اے جرنلسٹ میں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے پاکستان اپنی جان مان سے عزیز ہے، لیکن پریس کانفرنسوں میں صحافیوں کو کہتے ہیں ہاں مشرق ہم اگر صحافی ایران جنگ ہوئی ہے، ایران کی طرف سے مڈل ایسٹ میں ممالک میں اگر حملے ہوئے ہیں، اگر امریکن بیس پر، لیکن امریکن بیس پر، تو کیا یہ سوال کرنا آئین سے انحراف ہے؟ آپ ہمارے ہی وزیر اعظم ہیں، گزرا ہے، چاہے جس مرضی جماعت سے ہو، خدا را اس طرح سچ کا گلا نہ گھوٹے. ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، سب سے پہلے پاکستان. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈاڈا مارے تے رون بھی نہ دے، چیخیں تو نکلیں گی. کچھ دیر زبان بندی ہے. ہارون رشید سب کیوں ٹی وی پہ نہیں آتے؟ 62 سال صحافت کی. کاشف باسی، حبیب اکرم، سمینا پاشا، صابر شاکر ملک سے چلے گئے، عمران ریاض چلے گئے، اور بہت ساری ایک لمبی داستان ہے. لیکن ہاں، پاکستان اسلامی ممالک ہے، ہمیں ان پہ گفتگو کرتے ہوئے حقائق ہی عوام کے سامنے رکھنے ہیں، لیکن ملکی مفاد دیکھنا ہے. لہذا میرا خیال ہے کہ حکومت آئین کے مطابق خود کام کرے تو اسے یہ ضرورت ہی نہ پڑتی. آج پریس کانفرنس، گزشتہ روز پریس کانفرنس کی. ناظرین، روسی صدر کا ایران کے صدر سے رابطہ جنگ میں خاصی کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اب تو یہ ہے کہ امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اتنے مضاد بیان ہے ایران کے صدر اور ان کے نئے مجتبہ، انہوں نے کہا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس نے جتنی طاقت استعمال کرنی تھی کر لی، ہر جگہ ان کو ناکامیاں ہوئی. اب یہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، لیکن جنگ کا فیصلہ ختم کب ہوگی یہ نہیں کرے گا. ہمارے اسکول کی 168 بچیاں شہید ہوئی، لاتعداد نقصان ہوا، لیکن اس نے سپر پاور کو بتا دیا کہ ایک رب بھی ہے. ناظرین، اب وال سٹریٹ کو میں نے بتا دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ روز کریں گے، ایران نے کہا جوابی کارروائی کرے گی. نیتن یاہو 3 دن سے نظر نہیں آ رہے، پاکستان کا میڈیا دکھا نہیں رہا. عمران خان کو تو نہیں دکھاتے، خیر نہ دکھائیں، سانو کی تے تانو کی، کاموں کی تے سادوں کی. خیر ناظرین، چین نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ کسی بھی ملک کو دنیا کا امن ختم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. چین نے کہا صرف خطے میں امن قائم رکھنا تمام ممالک کی ذمہ داری ہے. امریکہ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جب چاہے جس پہ چاہے قبضہ کرے. دوسری طرف محمود حاجی اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ بے توقیر ہے، عوام کی منتخب نہیں ہے، دنیا میں جنگ چھڑ رہی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں کچھ نہیں بتایا جاتا. اگر کل کو ہم مر جائیں گے تو ہماری بھی لاشیں دفنا دینا، اپنے مرضی لے لینا، فارم 47 والے ہو. پارلیمنٹ کو کچھ نہیں پتا. تو وزراء صاحب ہمیں چھوڑیں، آپ پارلیمنٹ کو مطمئن کریں. یہ پاکستان ہمارا ہے، آج جتنا آپ کا ہے یقیناً اتنا ہمارا ہے، اس سے زیادہ آپ کا ہے، لیکن خدا کے لیے اقتدار آنی جانی چیز ہے. دوسری طرف ناظرین، عمران خان کی گزشتہ روز ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست تھی. یاد رکھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ میں ہسپتال منتقل کی اجازت تھی، لیکن لطیف کھوسہ صاحب نے کہا یہ رول کی مجھے نہیں ہے. اس پر لطیف کھوسہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، کچھ لوگ خاصے تنقید کر رہے ہیں، لیکن عمران خان نے خود کہا تھا، علیمہ خان نے عمران کے بیان نے کہا تھا وکلا تیاری کر کے جائے. یہ نہیں کہ انہیں بھی رہا کر دینا تھا. یہ حکومت عمران خان کو رہا نہیں کرے گی، کیونکہ عمران خان ان کے کہنے پہ ڈیل انہیں نہیں دے رہا، انہیں این آر او نہیں دے رہا کہ آپ 29 تک حکومت کر لو. وہ یہ کہہ رہا کہ میں باہر آؤں گا تو تمہیں نئے الیکشن کرانے ہوں گے، صاف شفاف الیکشن، سب کو معاف کر دوں گا.
ماں سوائے جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا، وہ تو ہر میرا خیال ہے پیپلز پارٹی بھی کہے گی، ہر نہ کہے لیکن اتو تو کہیں گے نا، پیپلز پارٹی نون لیگ بھی کہے گی، لیکن اس نیب سے بھی سوال ہوں گے کہ 4 سال میں ملک میں کرپشن میں بے پناہ اضافہ ہوا، آئی ایم ایف نے شاہ رکھ پہ ہماری انگوٹھا رکھا، آئی ایف بی آر ٹیکس کلیکشن میں ناکام ہوئی، لیکن 26ویں 27ویں ترمیم میں عدلیہ کنٹرول کی گئی، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے کیا گیا۔ اب ناظرین امید ہے کہ 12 ہے، کل تاریخ ہے، عمران خان کی ایک آنکھ میں خاصی پرابلم آئی ہے، ہمیں یقین ہے کہ حکمران ایک طرف ٹرمپ امریکہ پر حملہ کرنے کے بعد صلح کی کوشش کر رہا ہے، دوسری دفعہ ہمارے حکمران مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہمارے ہیں نا پاکستان، اپنی ہی ملک کی سب سے مقبول لیڈر جماعت پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف، جس کا بلے کا نشان لے لیا، جس کے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، تجویز کنجا رکھے گئے، اس کے لیڈر کو جیل میں رکھ کے اسے علاج کی سہولت نہیں دے رہے، 85% اس کی بینائی چلے گئی۔ اس کی بہن علیمہ خان نے کہا ہمارا مقصد اپنے بھائی کا ہے۔ ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ سے پوچھا کہ متعلقہ جیل رولز بتائے، جن پر انہوں نے کہا کہ جیل رولز کی تیاری نہیں ہے، پرسوں تک اجازت دے دی جائے۔ اعتزاز احسن بھی پہنچ گئی، نورین ان کی بہن کا ہے، تو اعتزاز احسن ایک منجے ہوئے وکیل ہے۔ عمران خان کی بہن نورین نے اپنے ایکس پہ میسیج دیا ہے، کل عمران خان کے علاج کے حوالے سے دائر کی گئی درخواست القادر کے سمیت کے لیے فکس ہے۔ ہمارے وکلا کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے القادر میں ضمانت دے کر توشہ خانہ کو 1.5 سال کے لیے لٹکا دیے جائے۔ اس کے لیے وکلا کی کوشش ہے کہ دونوں ضمانتیں اکٹھی سنی جائیں۔ اگر آپ لوگ یہاں جمع ہو کر پریشر نہیں ڈالیں گے، پرامن پریشر، تو عمران خان رہا کرنے کا حکومت کا عمران خان کو رہا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ سب رہائی کی باتیں دھیان ہٹانے کے لیے ہیں، عمران خان کی رہائی سے زیادہ ہمیں اس کے علاج اور صحت ضروری ہے۔ اصل بات ہے کہ عمران خان کی ہسپتال کیوں نہیں لے جایا جا رہا؟ اسلام آباد اب دیکھنے ہیں کہ اعتزاز احسن اور دیگر وکلا اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں۔ حیران کن صورتحال ہے کہ عمران خان کو شعاع ہسپتال منتقلی کی درخواست پر لطیف کھوسہ جو فوجداری کے بہت بڑا نام ہے، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کیوں نہیں کر رہے تیاری؟ اب دیکھنا یہ ہے، حکومت دراصل عمران خان کی رہائی کو اپنی حکومت کا خاتمہ سمجھ رہی ہے، اس لیے عمران خان کی رہائی سے خاصا گھبرائی ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں عمران خان کو تو آپ کو رہا کرنا ہوگا، پی ٹی آئی کو باہر نکلنا ہوگا۔ اگر پی ٹی آئی باہر نکل آئی تو عمران خان کی رہائی یقینی ہوگی۔ اس سلسلے میں سہیل افریدی نے کہا گزشتہ روز اعتزاز احسن بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہ کلائنٹ سے ملنے نہیں دیا جا رہا تو سب کیے ہیں۔ اعتزاز احسن نے اس موقع پر خاصی دھواں دار گفتگو بھی میڈیا سے کی۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کرنا اب ان کی مجبوری ہے، کیونکہ عمران خان اس وقت پاکستان کا مقبول لیڈر ہے۔ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے عمران خان کی رہائی کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں فی الحال عمران خان کی بہنوں کے مطابق ان کا اصل مقصد ہے کہ اس کی صحت کے بارے میں اس کا علاج کیا جائے، ذاتی معالجین کو۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ مینا افریدی کے پی کے سیل افریدی کے وزیر ہیں، انہوں نے کیا گفتگو کی یہ سنیے۔ اور جہاں پہ انصاف نہیں ملتا تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر مزاحمتی جو ہے وہ واحد حل ہے۔ تو پھر کون کو کہتا ہوں 24 کروڑ عوام ہے، کم از کم آدھے تو نکلے پیش کرنا کیا کرنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مار بھی ہو سکتا ہے، دھرنا بھی ہو سکتا ہے، لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈر خوف کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اب جن چیزوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے نہیں، تو پھر ڈر اور خوف کسی کو۔ ناظرین وہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی ڈر خوف نہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے لیے عدالتوں میں جا رہی ہے، انصاف نہیں مل رہا، سیاسی جدوجہد کرتی ہے تو لاکھوں چھاپے، ہزاروں مقدمات، لیکن عمران خان کی بہنیں اگر 50 بھائی بھی ہوں تو وہ کردار نہیں ادا کر سکتے جو علیمہ خان، نورین، نیازی اور دیگر نے کر دیا۔ ناظرین تحریک انصاف کا موقع پارٹی پوچھے میں بطور پاکستان پٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر منزل ہماری سلمان اکرم راجہ نے گفتگو کی۔ ناظرین سلمان اکرم راجہ کی گفتگو پہ
مولانا فضل الرحمان جو ہمیشہ موجودہ حکمران، چاہے وہ پی ڈی ایم 1 ہو، جب عدم اعتماد لایا گیا تھا، خود مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا. آج اسی کی جماعت کے 4 روز بعد پاکستان میں پٹرول کی قیمت ہوئی تو طریقے جمعیت علماء اسلام کے مولانا محترم عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا پٹرول کی قیمت پر وزیر پیٹرولیم و سیکٹری کو برطرف ہونا چاہیے. آپ حکومت کے خلاف نہیں جائیں گے محترم. یہ صرف عمران خان نے ہی بیڑا اٹھایا ہے، یعنی کہ تحریک انصاف نے. ہاں، ماضی میں پیپلز پارٹی نے بھی بے نظیر شہید نے جدوجہد کی، ذوالفقار علی بھٹو نے کی، نواز شریف صاحب نے بھی ایک دور میں کی، لیکن پھر وہ ڈیل اور ڈھیل کے چکر میں پڑ کے ووٹ کو عزت دو کو ووٹ کو رسوا کر دیا. 8 فروری 2024 کے الیکشن میں 18 سیٹوں والوں کو اقتدار دے کر بتائیں یہ کس آئین میں جائز ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا، کیا کہا یہ سنیے. وہ دوشہ خانہ ہو، نہیں جانا. عدالت ہم ضرور جائیں گے، ہم عدالت میں مقدمے بھی کریں گے، بحث بھی کریں گے. میں بار بار کہتا ہوں کہ امید ضروری نہیں ہے اس عمل کے لیے. یہ وہ عمل ہے جو ہمیں کرنا ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہی طریقہ ہے. ہم اسی قانونی اور آئینی عمل کے نفاذ کے لیے اور اس کی بحالی کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کا بول بالا ہو. یہ ہم کرتے رہے. اور پہلے بھی آپ دیکھیے پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے تمام مقدمے جیتے ہیں. وہ سائفر کا مقدمہ ہو، وہ عدت کا مقدمہ ہو، وہ توشہ خانہ ہو، ہر جگہ خان صاحب کو صرف ہوئی حاصل ہوئی ہے. انہیں قانون بدلنا پڑا، 26ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی، 27ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی، اپنی مرضی کے جج بٹھانے پڑے خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے. ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، عدالت کے اندر بھی، عدالت سے باہر بھی، سیاسی سطح پہ بھی، اخلاقی سطح پہ بھی. تو انشاءاللہ منزل ہماری ہے. ہم بھی ملک میں چاہتے ہیں آئین کی حکمرانی ہو، صحافی بھی آئین کے تحت کے اظہار رائے کرے، سرکاری افسران بھی آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کرے، حکمران بھی آئین کے تحت اپنی کرے. یہ نہیں کہ الیکشن اے جیتے اور بی کو جعل سازی سے جتا دو. چوری کے مینڈیٹ پہ کسی کے گھر پر قبضہ کر کے گھر کا مالک بن کے دوسروں کو نصیحت اچھی بات نہیں. سب سیاستدان قابل احترام ہے، لیکن کاش جیسے کہ ہم آئین عدالت چاہتے ہیں، عدالتیں صاف، ہم بھی چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت مضبوط ہو، اظہار رائے کی ہو، عدالتیں آزاد ہوں، حکومت ہو یا اپوزیشن آئین اور قانون میں رہ کے کریں، ملکی مفاد کو ترجیح دے. لیکن ملکی مفاد کو ترجیح دے، حالی مال پانی نو کھٹو کھٹو تے لٹو تے نٹھو، یہ پالیسی نہیں چلے گی. پاکستان بھی جاگیں گے. ایران کی عوام نے بتا دیا کہ سپر پاور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. پاکستان کی عوام بھی رول آف لا کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھے، لیکن پرامن. قانون ہاتھ میں نہیں لینا. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرے تو کوئی بات نہیں. بڑے بڑے شہزاد فرعون ہٹلر آئے اور چلے گئے، چلے تو سب نے جانا ہے، لیکن دیکھتے ہیں اعمال اچھے کون چھوڑتا ہے، کردار اچھا کون چھوڑتا ہے. عمران خان کی تاریخ ہے، یہ انہیں اس طرح نہیں آنے دیں گے اگر پی ٹی آئی نے پورا پرامن احتجاج نہ کیا. حکومت کی ایک وزیر کا آج کہنا تھا کہ عمران خان کو ہم ہسپتال بھی بھیج دے، ذاتی معالجے بھی کر دے، لیکن اس کا ایک بیان ہماری پوری 4 سال کی سیاست دفن کر دے گا. سیاست دفن تو خود نجم سیٹھی نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست دفن ہو چکی ہے. مسلم لیگ نون والے قابل احترام ہیں، ہم ان کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے بھی دعا گو ہیں، لیکن سب سے پہلے پاکستان زندہ باد.